अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट के सेनेटर फैसल वाडा साहब जो हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया। दोहरी शहरियत के हवाले से उनका केस चल रहा था तकरीबन 3-3.5 साल से, और इसको अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब केस को लेकर चल रहे थे। और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो उनको नाअहल करार दे दिया जाए और उनका नोटिफिकेशन जो कि 10 मार्च पिछले साल जो जारी हुआ था उसको वापस लिया जाता है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जिसके लिए वो वोट देते रहे हैं वो भी गलत साबित हो गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हाल ही में एक बहुत ही अहम लेजिस्लेशन हुई सेनेट से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी एक्ट था वो मंजूर किया गया और उसमें नेक टू नेक नंबर था, यानी कि 42 अपोजिशन और 43 गवर्नमेंट, जिसमें चेयरमैन सेनेट ने इस बिल के हक में अपना वोट डाला तो एक वोट से वो जीते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर बाकी वोटिंग जो है वो फैसल वाडा साहब की जो है उसे कलअदम करार दिया जा रहा है तो उस दिन का जो वोट है वो क्या काउंट होगा या नहीं होगा। ये यकीनन माहिर जो कानून हैं, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस को समझते हैं या इस फैसले के बाद जो इसको इंटरप्रेट करेंगे वो इस पर सवाल उठाएंगे और हमें बताएंगे भी कि जनाब ये क्या सही है या गलत है, कि क्या जितने भी जहाँ भी जिस लेजिस्लेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है इतने अरसे में, क्या वो उनका वोट माइनस होगा उसमें से कि नहीं होगा। ये बड़ी खबर है, पीटीआई के लिए बड़ा धचका है। और अभी एक केस इलेक्शन कमीशन के पास और भी है और वो है फॉरेन फंडिंग का केस। अब देखते हैं कि उसमें क्या फैसला आता है, और आज भी उसकी समाअत तो हुई थी। तो ये एक बड़ी खबर थी आज की और इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज फैसलाबाद गए, वहाँ पे सेहत कार्ड का इजरा किया और वहाँ पे उन्होंने कुछ अपोजिशन के हवाले से भी गुफ्तगू की जो हम आपको सुनवाएंगे, कि क्योंकि जलसों का तो शेड्यूल कल उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। आने वाले दिनों में पंजाब में ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से जो तैयारियां हैं उसमें उन्होंने बड़े जलसे करने को कहा है और अब हुकूमत भी बड़े जलसे करने जा रही है। यकीनन लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उसकी तैयारी जो है शुरू हो गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं। 11 तारीख को पीडीएम का सरबराही इजलास भी बुला लिया गया है और उसमें अभी तक जितनी पीएमएलएन की मीटिंग्स हुई हैं, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, काफ लीग से फ़ोन पर बात हुई और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में शायद मुलाकात भी हो जाएगी मियां शहबाज शरीफ साहब की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी शुजात साहब से। हुकूमत इन चीज़ों से कतई तौर पर परेशान नहीं नज़र आती। अगले ही रोज़ हम काफ लीग के एक सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब की बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, निभाते हैं और हम हुकूमत के साथ हैं। तो अब यकीनन एमक्यूएम भी मिल रही है। एमक्यूएम की भी कल उन्होंने कह दिया था आमिर खान साहब ने कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन अपने किसी स्टैंड पर क्लियर हो जाए, वाज़े हो जाए, तो फिर आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव हुए हैं, सवालात बहुत सारे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं आईएमएफ की डील फाइनल होने के बाद, फिर स्टेट बैंक का जो बिल था वो सेनेट में मंजूर होने के बाद। तो अब पीएमएलएन वाले भी सवालात पूछ रहे हैं कि जनाब क्या किसकी कैसे कहाँ पे कोई डील या ढील हुई है, क्योंकि अभी तक पीएमएलएन के ऊपर ही सारे सवालात उठाए जाते थे कि जी वो डील या ढील लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कुछ थोड़ी सी सच्चाई भी है क्योंकि पीएमएलएन ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी काविशें लगा दी हैं कि किसी ना किसी तरह थोड़ी सी कोई नरमी हो जाए।
دوسرا تاثر یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی لیڈرشپ پر سخت دن آنے والے ہیں، جس وجہ سے اب وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ کیا آصف علی زرداری صاحب بھی دوبارہ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب دوبارہ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بیلز کینسل ہونے جا رہی ہیں، حمزہ شہباز اریسٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو سوالات تو بہت سارے ہیں کہ یہ اب ایکچولی اتنی تیزی کیوں آئی، اور آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پہلے وہ کچھ دن کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ اگلے 50 دن جو ہیں وہ واضح ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو بڑی دلچسپ سی صورتحال بنی ہوئی ہے سیاسی منظر نامے پر۔ ان تمام معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ اختیار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید حسن مرزا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں، بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم قریشی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں پنجاب حکومت میں اور تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ یہ حسن مرزا صاحب، یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ یہ جو تیزی آئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا واقعی اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی؟ اور اس کی شروعات جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ آسان پنجاب میں ہے، تو کہاں سے شروع کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جہاں تک اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند چیز ہے اس ملک کی سیاست اور جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے، کیونکہ اپوزیشن اگر انتشار کا شکار ہوگی تو جو مہنگائی کا اور جو لاقانونیت کا اور جو بے روزگاری کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس پہ حکومت کو کوئی آدمی بھی نشاندہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کا متحد ہونا بہت ضروری تھا، اس میں کافی دیر ہوئی، لیکن اب بھی اچھی پیش رفت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپوزیشن متحد بھی ہوگی۔ اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج خان صاحب تشریف لے کے گئے فیصل آباد، اور وہاں پہ جس قسم کا انہوں نے خطاب کیا اس سے ان کی گھبراہٹ کا، ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ کبھی تو چیئرمین بلاول بھٹو کی نقلیں اتارتے تھے۔ بھائی، اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں زبان کی بنیاد پر، کسی کا اس کے تلفظ کی بنیاد پر، تو یہ سیاست تو نہیں ہے۔ اگر آپ اردو بولنا ہی سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے تو پھر وہ تو شاید قائد اعظم صاحب کو بھی اتنی اچھی اردو نہیں آتی تھی، یا وہ اتنی اچھی اردو نہیں بول پاتے تھے، لیکن ان کی ذہانت کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کی قیادت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح۔ آج پاکستان میں جو سیاست ہے اس کے اندر جو برداشت تھی، جو رواداری تھی، جو عزت احترام تھا، جو ایک رکھ رکھاؤ تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ معاشرہ اتنا عدم برداشت کا شکار ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالی گلوچ اور اس قسم کی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا فیصل واڈا صاحب والا جو فیصلہ آیا، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ مطلب ہے وہ لوگ جو کھڑے ہو کر امانت، صداقت، دیانت پر لیکچر دیتے تھے، آج اس کو تایاد نااہل کیا گیا ہے 62-63 میں۔ جھوٹ بولنے پر، جھوٹا ایفیڈیوٹ فائل کرنے پر اس کو تایاد نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جتنے بھی باقی مالی سہولت کار ہیں آپ کے سامنے ہے، وہ شہزاد اکبر تھا، روز لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، اور گالی گلوچ اور جھوٹے مقدمات، کیسز، اور گئے تو وہ خان صاحب کے معیار پہ پورا نہیں اترا، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ صحیح۔ زلفی بخاری صاحب کا آپ دیکھ لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پہلے ہی بالکل گورننس میں اور ان ساری چیزوں میں ناکام ہو چکی تھی، عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی حسن تھی۔ مرزا صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع کہاں سے کریں آج گے؟ اس کا جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے نا، جی، وہ پرائم منسٹر کی تقریر کا لب لباب ہے۔ چلیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کہاں سے شروع کریں گے اور کیا ہوگا، ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس اس دن جب ہم گئے ادھر میاں شہباز شریف صاحب کی طرف،
تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا یہ تو پہلے دن سے کلیئر تھا. ہمارے اندر دو رائے تھیں لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. تو چیئرمین بلاول بھٹو تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہوگا. پنجاب سے شروع کریں گے؟ جی پنجاب سے شروع کریں گے؟ جی انشاءاللہ پنجاب سے شروع کریں گے. چلیں بالکل. اختیار ولی خان صاحب، یہ ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے، آپ لوگ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. آج بڑا فیصلہ بھی آ گیا. فیصل وارڈا، سینیٹر فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ اب تا حیات نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. بڑے کلوز اور بڑے مطلب دبنگ قسم کے منسٹر بھی رہے، پھر سینیٹر بن گئے. یہ ساری جو آج صورتحال بن رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کا جو ایک جو مومنٹم بن رہا ہے یہ اس کا پریمبل ہے، یعنی کہ جو شروعات ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر حیدر بھائی. سب سے پہلے میں فیصل واؤڈا کی کیس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. فیصل واؤڈا کا کیس جو ہے اس کو بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا. ایسے کیسوں پر جو بالکل واضح ہو، جس پہ کسی ثبوت کی اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پروون ہو، اس پہ اتنے سال لگنے نہیں چاہیے. بہرحال دیر آیت درست آیت. تکبر، غرور، گھمنڈ کا ایک بدترین باب آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے بھی، جس کو سال کیا اس کو تو اب ایک عمر لگ گئی ہے، اس کا فیصلہ بھی جلد سے جلد سنا دے. نواز شریف کے خلاف جب کیس سنا کرتے تھے تو اس کے لیے جے آئی ٹیز بنتی تھی، اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کی ٹرائل ہوا کرتی، بلکہ گھنٹوں کے حساب سے اس پہ ٹرائل ہوا کرتی. تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ اس ساری صورتحال میں جس طرح دیگر لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی ٹریٹ کیا جائے. اختیار ولی صاحب، آپ کے بخل میں ڈیوائس کی کوئی پرابلم ہوگی کیونکہ آپ کی تصویر ایک دم نہیں نظر آ رہی. ندیم قریشی صاحب کو میری آواز جا رہی؟ جی میں سن رہا ہوں. جی ندیم قریشی صاحب، باتیں آپ نے سن لی. پچھلے 2-3 دن سے لاہور بڑا ایکٹیو رہا، لاہور میں بڑی سیاسی ہلچل رہی. کوئی پریشانی؟ کیونکہ اب لگتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم خود چل کے کراچی سے لاہور تک آئی ہے، چاہے وہ یہ کہیں کہ ابھی ہم جو ہے غور کر رہے ہیں یا ابھی اپوزیشن خود کلیئر نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ہو رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر صاحب، ایم کیو ایم ایک باقاعدہ سیاسی جماعت ہے، ان کا اپنا منشور ہے، ان کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی روابط اور دوستی تعلق رکھے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایسی موو پر اگر اعتراض کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس اعتراض کو دور نہ کیا ہو، پھر تو ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں. اگر ہم آج بھی الحمدللہ وہ اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ہو یا دیگر ایشوز ہوں، اسمبلی میں ہونے والی کوئی بھی قانون سازی ہو، اگر ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کامیابی سے اس قانون سازی کو کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی بہتری میں، پاکستان کی بہتری میں، تو اٹ مینز ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. جہاں تک بات ہے لاہور میں زرداری صاحب کی آمد کی، دیکھیں زرداری صاحب بڑے عرصے سے جب سے انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، پھر اس کے بعد نہ انہوں نے اینٹ بجائی نہ اینٹ سے اینٹ بجائی، اور وہ خاموشی سے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہے. انہوں نے اپنا جو سینٹ کی اپوزیشن لیڈرشپ تھی اس کو اس ساری موو سے حاصل کیا، کیونکہ ان کے ہاں جو رنجیدگی پی ایم ایل این کی 30 سالہ اقتدار میں اور 30 سال کے ماضی میں، جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہت ساری، مطلب میں کردار کشی کا ورڈ یوز کروں گا، شاہ جی کو غصہ آئے گا، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہوتی نہیں جو وہ کبھی نہیں بھول سکتے. نہیں شاہ جی کو کیوں غصہ آئے گا؟ شاہ جی کو غصہ بہت آتا ہے، یہ مرشد ہے، پھر غصہ ان کو آ جاتا ہے. اور وہ جو پیٹ پھاڑنے کے دعوے تھے، میں تو بلکہ کل بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ جب زرداری صاحب وہاں گئے ہیں اور احتراماً انہوں نے بڑے جھک کر سلام کیا مریم صاحبہ کو بھی اور
حمزہ شہباز کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو مجھے خطرہ تھا کہ شاید یہ تینوں جو میزبان ہیں ان میں سے کسی کو اپنی کوئی پچھلی بات یاد نہ آ جائے، کوئی ایسی بدمزگی نہ ہو، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا، چونکہ یہ تمام ملاقاتیں، یہ تمام گٹھ جوڑ، یہ تمام سازشیں، یہ تمام روابط، یہ اقتدار کی طرف ان کی منزلیں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اقتدار کے خواہش مند ہے. یہ اگر پاکستان کی عوام سے محبتوں کا اظہار رکھتے تو یہ کٹ کرونا کے ان دنوں میں کرتے جب پورا ملک لاک ڈاؤن تھا، لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے کا خطرہ تھا. اس وقت عمران خان اور حکومت پاکستان ہی تھی جو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھی تھی. یہ سب لوگ بڑے اپنے آپ کو سیف کر کے اور اسٹے ہوم والی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی. دوسری بات میں عرض کر دوں، ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب نے کل جو فیصلہ آباد کے جلسے میں بلاول بھٹو صاحب کی کوئی اردو کی پروناؤنسیشن کے حوالے سے کوئی اعتراض کیا. قطر ایسا نہیں ہے. پاکستان اب مختلف زبان والوں کا ملک ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. کسی شخص کا لہجہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی کسی بھی ذاتی ان کے کردار سے یا ان کی سوچ سے اختلاف ہمیں کرنے کا حق نہیں. ہاں ان کی فکر سے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی ان کی پولیٹیکل مووز کو ظاہر ہے اس کو ڈسکس کیا، اور وہ یہ ڈسکس ہوتا ہے، یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. صحیح. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بلاول صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو مطلب بڑی پرسنل حد تک. ابھی جب شاہ جی فرماتے ہیں کہ جی یہ گالی گلوچ پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. شاہ جی یقیناً ایک بڑے معتدل مزاج اور دھیمے سروں کے چلیں میں بالکل عمران خان صاحب نے آج جو بات کی وہ بھی میں چاہوں گا کہ ذرا سنوا دوں کہ سارے چور مل کر اکٹھے ہیں جو 20 سال سے ایک دوسرے کو. کیا کہا ذرا عمران خان صاحب نے آج فیصلہ آباد میں، یہ ذرا سن لیں. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے، ان سے کوئی پوچھے ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. جی اختیار ولی خان صاحب. بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اگر بلاول صاحب کی ان کی زبان پہ یا تلفظ پہ یہ طنز مارتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں، تو ان پہ ٹونٹ مارنے سے پہلے بہتر یہ ہے مدینے کی ریاست کے حاکم ہیں، ان کو پہلے لفظ خاتم النبیین سیکھ لینا چاہیے. اور سب سے پہلے یہ قوم جو ہے اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم آج خاتم النبیین بولے گا. آج تک تو یہ وہ بول نہیں سکے ہیں، تو ان کو بلاول صاحب یا کسی اور اپوزیشن لیڈر پہ یا کسی اپنے مخالف پہ ٹونٹ مارنے کی ان کو حق نہیں پہنچتا. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ سارے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کسی پہ ٹونٹ نہیں مارتی، کسی کو گالی نہیں دیتی. ابھی آپ نے یہ کلپ دیکھا، عمران خان وزیر اعظم بن کے بھی ان کی لینگویج، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کی کھوپڑی میں جو دماغ ہے وہ کونسلر سے بڑا نہیں ہے، بلکہ کونسلر کا جو سائز ہے وہ بھی ان سے اچھا ہوگا کیلیبر. ان کا کوئی کیلیبر نہیں ہے. ورنہ میں اتنا کہوں گا کہ آج جو یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ چور چور، شاید یہاں پہ کوئی ہوتا اور ان کے کان میں کہتا کہ سارے چور جو ہے وہ تو آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے بتانا پسند کریں گے. عمران خان صاحب کراچی کا سب سے بڑا قاتل کون ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گے. کون سی ایسی جماعت تھی جس پہ آپ نے الزام نہیں لگایا تھا؟ کون سا ایسا شخص تھا جس کو آپ نے چور نہیں کہا تھا اور وہ آج آپ کی جماعت میں نہیں ہے؟ بلکہ ایسے لوگ تو وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ رشید جس کو یہ اپنا چپڑاسی نہیں بنانا چاہتے تھے، آج وہ ان کا وزیر داخلہ ہے. شیخ رشید کی بات ہی کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا. لانگ مارچ کا ڈیسیجن کرنا یہ ہمارا استحقاق ہے، یہ ہمارا بالکل اس پر بھی آئیں گے، اور اس پر میں آپ کو سنواؤں گا اختیار ولی خان صاحب کہ آج شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے کیا بات کی، وہ بھی میں سناؤں گا. اس طرف بھی جائیں گے، اس طرف بھی جائیں گے یقیناً، اس طرف جائیں گے. میں ذرا حسن مرزا صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. حسن مرزا صاحب، عمران خان صاحب کی بات آپ نے سن لی، ان کا یہی خیال تھا کہ بھئی یہ دعوے وہ نہیں کرتے تھے
اور یہ دعوے آپ لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کو کے خلاف تمام معاملات، اور میں خود آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. میں خود میرے سامنے میاں نواز شریف صاحب نے مریم والے اپنے گھر میں کہا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے اور آنے ہی والے تھے کچھ عرصے بعد اقتدار میں، تو انہوں نے میں نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا آپ بھی وہی رویہ رکھیں گے جو آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد کو میرے سامنے کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا جائے تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے جو کیا آپ کو بھی معلوم ہے، 8 سال زرداری صاحب کو رکھا. تو یہ ساری باتیں تو عمران خان صاحب نے جو کی ہیں وہ آپ لوگوں جو ماضی میں کرتے رہے ہیں انہی طرف اشارہ دکھایا ہے انہوں نے. سر گزارش یہ ہے ضمیر صاحب کہ ابھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کی زبان سنی، زرداری، اور مطلب ہے نام لینا بھی وہ پورا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ایسے کروں گا تو لوگ میں بھی لے سکتا ہوں، صحیح، میں بھی ان کا نام برے طریقے سے لے سکتا ہوں، ان کے والد کے نام کو برے طرح لے سکتا ہوں، ان کی بہنیں ہیں، ہمشیرہ ہیں، ہم ساروں کی بہنیں ہیں، میں ان کا بھی نام بری طرح لے سکتا ہوں، لیکن وہ میں کیا میسج دوں گا؟ تو آپ کا تو اگر دشمن ہے، ہمارے میں تو انکساری ہے، عاجزی ہے. ہم تو اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں کہ جس کو بھی ملو جھک کے ملو. جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. صحیح. ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اگر گئے ہیں تو میرا بھائی ندیم قریشی کہہ رہے تھے کہ وہ زرداری صاحب جھک جھک کے مل رہے تھے. بھائی اس میں تو انکساری اتنی ہے، عاجزی اتنی ہے، وہ تو ہر آدمی کو جھک کے ملتا ہے. اس کو تو کوئی چھوٹی عورت اگر ملنے آ جائے، عمر میں چھوٹی ہو، وہ اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مریم بی بی آئی ہیں، وہ بیٹھے تھے، وہ 2 دفعہ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ آپ کس قسم کا اعتراض کر رہے ہیں؟ صحیح، بالکل. آپ دیکھیں قطعاً یہ برداشت نہیں ہوگا اگر عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہو کے زرداری صاحب کا نام جو ہے وہ عزت احترام سے نہیں لیں گے، تو میں بھی اکرام نیازی کا نام احترام سے نہیں لوں گا، میں بھی عمران نیازی کا نام احترام سے نہیں لوں گا، میں بھی علیمہ خان کو میں علیمہ ہی کہوں گا. مطلب ہے وہ بھی تو چور ہے اس ملک کی. اس نے بھی تو ڈاکہ ڈالا شوکت خانم کے پیسوں پر، اس نے بھی تو نمل یونیورسٹی کے پیسے کھائے، اس نے بھی تو اس ملک سے ایمنسٹی لی، اس کو بھی تو معافی دی، اس کو تو این آر او دیا. بالکل صحیح. میں کہوں کہ یہ چور خاندان ہے، صحیح، تو اس میں اگر کوئی میرا بھائی تڑفے تو یہ اسی ہوگی. چلیں، بالکل صحیح. میں ابھی بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک ہم لے لیں، تو اس کے بعد پھر مزید اس پر گفتگو کریں گے، اور شیخ رشید صاحب نے جو کہا وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بار بار روز کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اشارے بیساکھیاں سر، میں تو پہلے دن کہتا تھا یہ وہ نہیں ہے جو ٹی وی پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ناکام ہوں گے. 8 دن بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے. 50 دن کی ان کی سیاست ہے. 50 دن کے بعد انشاءاللہ عمران خان اور مضبوط ہو جائے. اور عدم اعتماد کا شوق ہے، آپ پورا کر لیں، آپ کو شکست ہوگی. جی میں چاہوں گا کہ پہلے ندیم قریشی صاحب، کیونکہ پچھلی دفعہ سیگمنٹ میں ان سے کمنٹ نہیں پورا ہو سکا تھا. ندیم قریشی صاحب، سر جی 8 دن میں بعد کیا پتہ چل جائے گا ہمیں ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، اور کیا 50 دن کی صورتحال 50 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر مضبوط طریقے سے ابھریں گے؟ اب 50 دن بعد یہ ہوگا کہ یہ جو بڑا اچھا ٹھنڈا موسم ہے یہ گرمیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں یہ چونکہ موسمی لیڈرز ہیں. میں نے تو دیکھا کہ جب بھی جون جولائی کی سختی آئی ہے ان سب نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھا. اور میں بار بار چونکہ گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں، پاکستانی قوم کو جب بھی کوئی مشکلات آئی، ابھی مری میں کتنا بڑا حادثہ ہوا، گورنمنٹ کو انہوں نے کتنا گورنمنٹ پہ الزامات لگائے، اور جو وہاں سے منتخب رکن اسمبلی تھے ماضی میں اور سابق وزیر اعظم تھے شاہد خاقان صاحب، وہ وہاں نہ جا سکے. تو انہوں نے جو اشارہ کیا شیخ رشید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ذرا پلیزنٹ موسم ہے، موسم میں باہر آ جائے گا، یہ تھوڑا ایکٹیویٹی کریں گے، لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر یہ بیٹھ جائیں گے سکون سے جیسے ماضی میں بیٹھتے رہے. ایک چیز میں اختیار ولی خان صاحب کو ریکویسٹ کروں کہ وہ تھوڑا سا، وہ چلے سینئر بھی ہے، ہم ذاتی طور پہ احترام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بات پر اس کا جواب دینے کا مقصد خدا نہ خواستہ کوئی تصحیح کرنا نہیں ہوتا. اختیار ولی خان صاحب کو یہ میں ہوں
یا حسن مرتضیٰ ہو، ہم یقیناً اپنی پارٹی کو کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کوئی بھی اتنا با اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو صحیح راستے پر لے کر جا سکے. صحیح. اختیار ولی صاحب نے کہا جی کہ لوگ پنجاب کے جو سب سے بڑے ڈاکو تھے، تو اب یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ان سے کیوں کانٹیکٹ کر رہے ہیں جی؟ پولیٹیکلی تو ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے، بعض بات کسی تقریب میں نکل جاتی ہے. چودھری پرویز الہی یا چودھری شجاعت حسین کی اپنی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی. ان کو تو ماضی میں پیپلز پارٹی قاتل نہیں کہتی تھی. پھر وہی پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بنے پاکستان کے، ابھی انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا. تو ایم کیو ایم کے وفد کو جو شہباز شریف صاحب نے جتنی ڈشز پیش کی ہے، ذرا اس کی تفصیل بھی قوم کو بتا دیں. بالکل ٹھیک کہا شیخ رشید صاحب نے. چلیں میں کیونکہ میرے پاس اب ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں باقی دو پارٹیسپنٹس کا بھی نقطہ لے لوں. حسن مرزا صاحب، شیخ رشید صاحب کی آپ نے بات سنی، یہ 50 دن کی آپ کی سیاست ہے، تو آپ کیا کریں گے صرف 50 دن کی اگر سیاست ہے، اور 8 دن میں وہ کہتے ہیں کہ جی ختم ہو جائے گا یہ عدم اعتماد کا ڈرامہ؟ کی ختم ہو جائے گا جی؟ 8 دن بعد جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد کا والا جو یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ اس کی بھی صورتحال 8 دن بعد سامنے آ جائے گی. سر جناب ضمیر صاحب، یہ چیزیں جو ہیں یہ جمہوری ذہن ہی جو ہیں وہ سوچ سکتے ہیں جی. یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی. آپ نے مشرف کو نہیں دیکھا تھا، وہ مکے لہرا کے کہتا تھا کہ میں طاقت ہوں اور میں دیکھوں گا، اور پھر 12 مئی کا واقعہ، پھر اس پہ جو جشن منائے گئے، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں دیکھی. آج وہ اپنی موت کا منتظر ہے، اپنے بستر مرگ پر وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آپ نے جنرل ضیاء الحق کا انجام نہیں دیکھا، جو لوگوں کو کوڑے مارتا تھا، جو لوگوں کو پھانسیاں دیتا تھا، جو لوگوں کو قلعوں میں ڈالتا تھا. آج اس کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے ایوب کا کہاں ہے؟ کوئی مزار، کوئی قبر نظر آتی ہے؟ یہ جمہوری لوگ ہی ہیں جن کے مزار بھی ہوتے ہیں، جن کی قبروں سے بھی لوگوں کو فیض ہوتا ہے. ان جیسوں کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. یہاں کاف لیگ کا توتی بولتا تھا، آج 10 سیٹیں ہیں ان کے پاس. یہاں پر ایوب خان کے سر سے جو سورج طلوع ہوتا تھا، آج وہ نہیں ہے. مشرف جو تھا اس کا بھی عروج تھا اور وہ نہ ختم ہونے والا اقتدار تھا، لیکن آج اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ پاکستان میں جیلوں میں دھکے کھائے گا، اور اس کی ملاقات ندیم قریشی صاحب بھی نہیں کریں گے. اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، کوئی صحیح نہیں بنے گا اس کا. میں یہ ندیم قریشی صاحب سے باتیں یہ کرتے ہیں، بالکل غیر جمہوری رویے ہیں ان کے. یہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. نہیں 50 دن میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں. میری بات سن لیں ضمیر صاحب، میں نے کافی، آپ نے مجھے عمران کی تقریر سنائی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ ان لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. یہ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے جس نے اس ملک کو آئین دیا. یہ ان کو غدار اور چور کہہ رہے جنہوں نے اس ملک کی عوام کو بولنے کا حق دیا. آج جس بلبوتے پہ ندیم قریشی صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ میرے قائد نے ان کو زبان دی ہے. اس ووٹ کا حق میرے قائد نے ان کو دیا ہے. ان کے گاؤں سے تو کوئی نمبردار، کوئی ذیلدار ہی صرف منتخب ہو سکتا تھا. ان کو تو ووٹ کا حق نہیں تھا، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا. آج یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چور ہے، اور اکرام نیازی کا بیٹا جو 303 کے نام سے مشہور ہے، وہ بڑا ہی کوئی پارسا ہے. کیا اسے بھول کے وہ امریکہ کی عدالتوں سے اشتہاری ہے؟ صحیح. اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کا کیس چل رہا ہے اس کے خلاف. چلیں میں ندیم قریشی صاحب آپ سے بھی لیتا ہوں. حسن مرزا صاحب بالکل صحیح. حسن مرزا صاحب، شیخ رشید کی بات کا میں نے سوال کیا تھا. چلیں میں دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گا میں تب سن لوں گا. معذرت سے اختیار ولی صاحب، اگر کوئکلی میں کمنٹ لے لوں تو پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ سے شروع کروں گا میں، اگر اجازت دیں. جی ندیم قریشی صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہیے کوئکلی پلیز. میں حسن مرتضیٰ صاحب سے کہوں گا قوم کو اتنا جذباتی نہ کرے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. انہوں نے سارے کریڈٹ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیا. شکر ہے پاکستان بندے کا کریڈٹ انہوں نے نہیں لیا. یہ زرداری کی پارٹی کی بات کریں جس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں حاجیوں کو نہیں چھوڑا گیا، اور پاکستان کی ایف آر ڈن کے سکینڈل، این ایل سی کے سکینڈل، حج سکینڈل. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ بالکل بالکل
جوبی کی کتاب سازی پڑھ لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا صحیح یہ کون صحیح سی بے سمجھتے ہیں. چلیں آپ بالکل مرحوم لوگوں کے میں نام اگر مرحوم ندیم قریشی لوگوں کے صاحب نام چلیں آپ کا بالکل موقف آ گیا. یقیناً آپ نے صحیح فرمایا کہ جو چیزیں حسن مرزا گنوائی ہیں اس کے پیچھے یقیناً ذوالفقار علی بھٹو جیسا بڑا لیڈر تھا. آپ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید آج بھی پارٹی انہی کی ہے, وہی پارٹی ہے. مزید اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اگر اجازت دیں تو شیخ رشید صاحب کا پہلی بھی آپ نے بات سن لی, ایک چھوٹی سی اور بات انہوں نے کی ہے وہ بھی سن لیں تاکہ دونوں کا جواب دے دیں. کاف کے پاس جا رہے ہیں اور بندے ہمارے ہیں اتحادی بھائی, آپ بندے نہیں لا سکتے عدم اعتماد کے. جی وہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ بندے ہمارے ہیں, آپ ہمارے اتحادیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں, آپ اپنے بندے نہیں لا سکتے. جی ولی صاحب. شیخ رشید کا خود نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس کا بندہ ہے, اس کی تو آج تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی یہ کام کس کے لیے کرتا ہے. یہ تو عمران خان کا اس کو ان کے جو ٹی وی کی جو مکالمہ تھا وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ اس کو کہتا تھا کہ تم ایک معمولی کپتان ہو, اور کپتان اس کو بولتا تھا کہ تمہیں میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں. بندے بھی پورے ہو جائیں گے, عدم اعتماد بھی ہوگی, کامیاب بھی ہوگی, اور اس کے لیے نمبر بھی پورے ہو جائیں گے. آپ کو ابھی تک جتنی سپورٹ حاصل تھی وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کس کی تھی, اور وہ جو ہاتھ آپ کبھی کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ وہ ہمارے سر پہ ہے, وہ بھی کبھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی گردن پہ آتا ہے یا آپ کے گلے پہ آتا ہے یا وہ نیوٹرل ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور گیٹ نمبر 4 سے 40 پہ پہنچنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. دوسری میں یہ یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا, جو آج عمران خان نے تقریر کی ہے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو آئین دینے والے, آئین بنانے والے, آئین دینے والے, ایٹم بم بنانے والے, ایٹم بم چلانے والے, اس ملک میں 2400 کلومیٹر کا موٹر وے بنانے والے, 12,000 میگا واٹ کی بجلی سسٹم میں ڈال کے جانے والا, گوادر پورٹ چلانے والا, اور سی پیک کا پروجیکٹ لانے, گیم چینجر اس کو کہتے ہیں. یہ لوگ آپ کی نظر میں چور ہیں تو مجھے بتائیے کہ علیمہ خان کیا ہے, مجھے بتائیے کہ جہانگیر ترین خان کون تھے, یہ ان کو آپ نے کیا خطاب دیا تھا, اور یہ چینی سکینڈل جو تھا یہ کس کے اوپر ثابت ہوا. شہزاد اکبر جو یہاں پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا رہا, روز لوگوں کے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کرتا تھا, وہ آج لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی درخواستیں کر رہا ہے. یہ زلفی بخاری یہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا. اختیار ولی صاحب آپ نے کیا کہا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جی کیا نواز شریف سے ملاقات کی درخواستیں کر رہا ہے. یہ کون سے بیرسٹر نہیں, یہ جو ہیڈ آف اکاؤنٹیبلٹی تھے, ذرا دوبارہ بولیے گا پوری بات. شہزاد اکبر صاحب درخواستیں کر رہے ہیں نواز شریف سے ملاقات کی اور معافی مانگنے کی کہ جو میں نے کیا مجھ سے کروایا گیا. جی یہ میں کہہ رہا ہوں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں بھی کہہ رہا ہوں, یہ بڑی خبر ہے, یہ چھوٹی خبر ہے, میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں. مراد شہید صاحب یہ تبدیلی لانے کا مٹیریل تھا کیا؟ انہوں نے ریحام خان کی کتاب نہیں پڑھی؟ یہ لوگ انقلاب کے نام پر آئے تھے, خالی خولی نعرے, جھوٹے دعوے, اور اس قوم کی نوجوان نسل کو بدتمیز اور بے تہذیب بنانے کا ایجنڈا لے کر آئے تھے. بالکل مجھے بتا دیں یہ 8 مجھے اختیار ولی صاحب مجھے ذرا کوئکلی یہ بتا دیں کہ 50 دن کی آپ کی سیاست کی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس 50 دن, اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں سرایت کر چکی ہے, گھس چکی ہیں. یہ عمران خان بھی ایسے کہتا تھا پہلے, جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت آئی تھی تو کہتے تھے کہ 90 دنوں میں صوبے کو بدل کے رکھ دوں گا. پھر جب مرکز میں ان کو حکومت ملی 2018 میں تو کہتے تھے میں 100 دنوں میں نیا پاکستان آپ کو بنا کر دوں گا. کہ 50 دن, 40 دن, 90 دن, 100 دن, یہ ان کی پرانی ڈائلاگز ہیں اور پرانی باتیں ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. چلیں بات سیدھی ہے کہ ان کو نمبر بھی مل جائے گا, عدم اعتماد بھی مل جائے گا, اپوزیشن. ہم دیکھیں ضمیر صاحب, مجھے لیٹ می کمپلیٹ سر پلیز کوئکلی, یہ جو میرے پاس وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب نے اور حسن مرتضیٰ نے
میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی لیڈر، سیاسی قیادت اس ملک کے ولی وارث ہیں. یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اس ملک کا اثاثہ ہے. عمران خان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جانے بھی کوئی نہیں جائے گا. چلیں آپ دیکھ آپ لیں. کا آ گیا پوائنٹ آ گیا. ندیم قریشی صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ندیم چلیں مجھے آپ ندیم قریشی صاحب سر یہ تو بڑی خبر دے دی کہ جی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نواز شریف سے ملنے کے لیے درخواستیں ڈال رہے ہیں. اچھا یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے. بعض لوگوں کو اپنے مخالف کی شخصیت کا، اس کی مقبولیت کا، اس کی ڈیپتھ کا ایک ایسا فوبیا ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت وہی خواب دیکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ہم سے کوئی شخص اگر اٹھا ہے، وہ احمد جواد ہو، وہ شہزاد ہو، یا کسی سے وہ پارٹی کے کسی عہدے سے علیحدہ ہوئے ہیں، وہ فوراً ان کی گڈ بک میں آ جاتے ہیں. مطلب یہ جو لوگ جب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی چیزوں کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب نے کون سی ایسی چیز کی ہے جو انہوں نے جس کے ثبوت نہیں دیے. میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، اگر میرے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ شفٹ ہو رہا ہے اور میں اس کا آنسر نہیں کر رہا، شہزاد اکبر کی جتنی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے انہوں نے باقاعدہ بینک ریسیٹس دی ہیں، بینکوں کے نام بتائے ہیں، جنہوں نے ڈپازٹ کیے ان کا بتایا ہے، جن سے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوا اس کا بتایا ہے. اس میں وہ کون سی معافی مانگ رہے ہیں جی؟ تو کیا انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے وہ ساری ریسیٹس، وہ سارے ڈاکومنٹس خود بنائے تھے؟ وہ فیک تھے؟ کتنی مطلب حیران کن بات. اور جہاں تک یہ بات ہے نا جی قبروں پہ جا کے فاتح خانی کرنے، ندیم قریشی صاحب کوئکلی ندیم قریشی صاحب ان کو بڑا یہ زوم ہے کہ شاید ان کی اور ہماری قبروں پر آ کر لوگ فاتح خانی کریں گے. قبروں پر فاتح خانی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور علامہ اقبال جیسے لیڈرز کی قبروں پر ہوتی ہے. ان لوگوں کی قبروں پر تو میں اب کیا فکر استعمال کروں، وہ جو قوم کو لوٹ کر، قوم کو مقروض کر کے، لوگوں کی 4 کروڑ کی گھڑی باندھ کر زلزلہ زدگان کے لیے چندے اکٹھے کرتے ہیں، جن سے قوم پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں یہ سرے محل کہاں سے آیا، وہ نہیں پوچھتے. جا دیکھیں واجد شمس الحسن کی قبر پہ کتنے لوگ فاتح پڑھ رہے ہیں، جسے پاکستان کے ایسٹ سوئٹزرلینڈ سے منتقل کیے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، سید حسن مرتضیٰ اور ندیم قریشی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.